हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आप सबको एक बहुत ज़ोरदार तकरीर, बहुत अच्छी जो है, एक बार ज़रूर सुने इस तकरीर को। कारी जमील अहमद कासमी साहब की जो है बहुत अच्छी तकरीर है, पूरा ज़रूर सुने तकरीर को। और जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहें जो है चैनल को, और ऐसे ही तकरीर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो है। कारी जमील अहमद कासमी साहब की तकरीर है, बहुत ज़ोरदार तकरीर, न्यू तकरीर जो है, और एक बार ज़रूर सुनिए आप सब जो है। इशारा करेंगे या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ूहा तौरात में तब्दीली आ गई, इंजील में तब्दीली आ गई, ज़बूर में तब्दीली आ गई, लेकिन अल्लाह का कुरान आज से 1450 साल पहले जिस हालत में आया आज भी उसी हालत में मौजूद है, कोई बदलने वाला नहीं। और अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो जरा अलहम्द के अलिफ के जबर को जेर पढ़ के देखो, छोटा सा बच्चा भी कहेगा अब्बा कुरान गलत पढ़ दिया आपने। क्या कहेगा? कुरान गलत पढ़ दिया। अरे कुरान जबर जेर पेश की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करता, तो रुकू आयत की तब्दीली और सूरत की तब्दीली को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो इसकी वजह क्या है? तौरात अल्लाह की किताब लेकिन बदल गई, इंजील अल्लाह की किताब लेकिन बदल गई, ज़बूर अल्लाह की किताब लेकिन बदल गई, कुरान अल्लाह की किताब न बदली है और न कयामत तक बदल सकती है। इसकी वजह क्या है? उलमा ने इसकी दो वजह लिखी है। कितनी कितनी? जोर से बोलो, पीछे तक के लोग बोलो। हाँ, वैसे भी आज सबको वक्त बहुत कम मिला है। उलमा ने दो वजह लिखी है। सबसे पहली वजह, पॉइंट नोट करो, सबसे पहली वजह ये कि अल्लाह ने हजरत मूसा को तौरात जब दिया तो देने के साथ साथ ये भी कह दिया था कि मूसा बिमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाह, तौरात देना मेरा काम है लेकिन हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हिफाजत करना। इंजील हजरत ईसा को दिया तो देने के बाद कहा ईसा मैंने किताब तो दे दिया लेकिन हिफाजत तुम खुद करना। हजरत दाऊद को जब ज़बूर दिया तो फरमाया कि दाऊद किताब तो मैंने दे दिया लेकिन हिफाजत आप खुद करना। यारो, जब हिफाजत की जिम्मेदारी मखलूक के कांधे पर डाली गई तो तुम जानते हो कि मखलूक की कोई सिफत मुकम्मल नहीं होती है। मखलूक की कोई सिफत, बोलो भाई, मुकम्मल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आज बच्चा है तो 10 साल के बाद बच्चा रहेगा? नहीं रहेगा, जवान होगा। आज जवान है तो 10 साल के बाद बूढ़ा होगा। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने जितनी खूबियां रखी है वो मुकम्मल नहीं है। इसी तरह हिफाजत का मामला है। एक आदमी बाजार से मिठाई खरीद कर लाता है, बड़ी भारी कीमत दे करके लाता है, और बीवी को कहता है कि हिफाजत से रखना, हम कभी भी खा सकते हैं। बीवी हर मुमकिन उसकी हिफाजत की कोशिश करती है, इसके बावजूद मिठाई खराब होती है या नहीं होती? क्यों? इसलिए कि हिफाजत की सिफत बीवी के अंदर मुकम्मल नहीं है। इंसान को अल्लाह ने जितनी सिफात अता फरमाई हैं वो सब की सब क्या है? नामुकम्मल है, अधूरी है, मुकम्मल नहीं है। तो अल्लाह ने जब कहा कि मूसा तौरात की हिफाजत आप खुद कीजिए,
تو حضرت موسیٰ انسان ہے نا، تو مکمل حفاظت کیسے کر لیتے؟ لہذا حفاظت نہیں کر پائے اور توریت کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ باپ کے پاس جو توریت ہے وہ الگ ہے، اور بیٹا کے پاس جو توریت ہے وہ الگ ہے۔ اماں کے پاس جو انجیل ہے وہ الگ ہے، اور بیٹی کے پاس جو انجیل ہے وہ الگ ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن کو دیکھو، جو قرآن باپ کے سینے میں، وہی قرآن بیٹے کے سینے میں، وہی قرآن پوتا کے سینے میں، وہی قرآن پرپوتے کے سینے میں، وہی قرآن جنید بغدادی کے سینے میں، ارے وہی قرآن امام ابو حنیفہ کے سینے میں، وہی قرآن امام بخاری کے سینے میں، وہی قرآن ابو ہریرہ کے سینے میں، وہی قرآن محمد عربی کے سینے میں، وہی قرآن جبرائیل کے سینے میں، اور وہی قرآن اللہ کے سینے میں۔ قرآن کا سب سے پہلا حافظ خود اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد نبی، پھر صحابہ، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، اور آج کے زمانے میں وہ جس کو اللہ نے اپنا بینک بنا لیا کہ اس بینک میں میرا قرآن رہے گا۔ تو ایک وجہ ان تمام کتابوں کے برباد ہونے کی یہ ہوئی کہ اللہ نے نبیوں سے کہہ دیا کہ آپ خود اس کی حفاظت کیجئے۔ دوسری وجہ کیا ہوئی کہ توریت، انجیل، زبور یہ کتاب اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ توریت، انجیل، زبور صرف اور صرف کتاب اللہ ہے، اور کتاب جو ہوتا ہے وہ کتابت سے مشتق ہے، اور کتابت جو ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور جو لکھی جائے گی اس پر موت ہوگی۔ جو چیز لکھی جاتی ہے اس پہ موت ہوگی۔ یہ اشتہار ہے، اتنا پیسہ لگا کر لکھا گیا، چھپوایا گیا، 6 مہینہ دیوار پہ رکھ دو، 7ویں مہینے میں ایک ایک نام اس کا کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لکھا گیا ہے۔ تو توریت، انجیل، زبور یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ بات کو۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ بولی کو۔ تو کلام یہ متکلم کی صفت ہے، یہ متکلم کا خاصہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلام تب تک زندہ رہے گا جب تک کہ متکلم رہے گا، یعنی بولنے والا جب تک رہے گا اس کی زبان بھی چلتی رہے گی۔ جب قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو جب تک اللہ رہے گا قرآن بھی رہے گا، اور اللہ کو موت نہیں تو قرآن کو بھی موت نہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا، میرے بندو میں نے تمام نبیوں کو کتاب دے کر یہ صاف کہہ دیا حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، مگر آمنہ کے لختے جگر کو جب قرآن دیا تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ میرے محبوب آپ گھبراؤ مت، میں آپ کی زبان پہ قرآن جاری کروں گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی زبدی نہ کریں،
آپ پریشان نہ ہو، قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری میری، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میری، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے محبوب، میں نے قرآن کو نازل کیا، حفاظت میں کروں گا، اور زمانہ جانتا ہے، تاریخ جانتی ہے کہ اللہ جب حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو حفاظت مکمل کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کر چلی گئی پیٹ میں، اور سمندر کی تہوں میں اللہ نے فرمایا یونس گھبرائیے مت، حفاظت میں کروں گا۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے جب سمندر کے کنارے لا کر کے رکھا، حضرت یونس زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا تھا۔ کس نے؟ بولو بھائی، کس نے لیا تھا؟ اللہ نے۔ حضرت یوسف کو بچپن کے زمانے میں بھائیوں نے اٹھایا اور جنگل کے کنویں میں لے جا کر کے رکھا، جہاں کسی کا آنا نہیں جانا نہیں، مردار کنواں، جہاں سے لوگ پانی بھی نہیں بھرتے تھے، اس کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کر جاؤ، میرے یوسف کو اپنی ہتھیلی پہ لے لو اور زمانے کو دکھا دو کہ بھائیوں نے جسے مارنے کا ارادہ کیا ہم نے کنواں سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے آگ کے حوالے کیا ہے، کہا آگ میں۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل گھبرائیے مت، پھینکنا ان کا کام ہے اور آگ کو گلشن بنانا یہ میرا کام ہے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا گھبرانا نہیں، فکر نہیں، میں نے قرآن کو نازل کیا کالی کملی والے، میں خود ہی قرآن کی حفاظت کروں گا۔ زمانہ جتنا بھی بدلنا چاہے، زمانہ جتنا بھی دشمن بن جائے، مگر میرے کلام کو بدل نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لوگو یہ میرا کلام ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے موت نہیں تو میرے کلام کو موت نہیں۔ ساری کتابیں بدل گئی، قرآن نہ بدلا، ساری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، قرآن میں آج تک نہ ہوا، اور ہوگا بھی کیسے؟ کبھی آپ کو 5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ملے گا، کبھی آپ کو جوان قرآن کا حافظ ملے گا، کبھی آپ کو بوڑھا قرآن کا حافظ ملے گا۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حفظ کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو اللہ قبر کے اندر فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو ٹیوشن پڑھاؤ، ٹیوشن پڑھاؤ۔ فرشتے آتے ہیں اور قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو قرآن کا حافظ بن کر کے اٹھے گا۔ کاش کہ آج اس قوم کو کلام مقدس کا مقام سمجھ میں آتا اور اس قوم کو
کلام مقدس کی عظمت سمجھ میں آتی. سمجھ میں تو بس اتنا آیا کہ کوئی مر جائے تو پڑھا لو، شیطان پکڑے تو تعویذ بنا لو، دکان اوپننگ ہو قرآن خوانی کرا لو، مکان بناؤ قرآن خوانی کرا لو. ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا قرآن بس انہی کاموں کے لیے آیا ہے، اس کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ تیرا نبی میرا نبی قیامت میں اللہ سے شکایت کرے گا. اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جس پیغمبر کو شفاعت کا حق ملا، اگر وہ پیغمبر قیامت کے دن شکایت کر دے تو پھر میری تیری حالت کیا بنے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ذا القرآن مہجورا. میرے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رکھا ہے تلاوت نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. حد یہ ہو گئی کہ ماں کو جہیز میں جو قرآن ملا، جہیز کا ہر سامان استعمال ہو گیا مگر قرآن آج تک کھولنے کا موقع نہیں ملا. اور جب ماں نے قرآن نہیں کھولا تو پھر اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی نے بھی قرآن نہیں کھولا، پھر اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بیٹے نے بھی قرآن نہیں کھولا، یہاں تک کہ ماں کی موت آ گئی، دنیا سے چلی گئی. کتنا فرق ہو گیا ہمارے زمانے میں. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کی لڑکیاں جب بڑی ہوتی، جب بالغ ہوتی تو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتی تھی. کیا لکھتی تھی؟ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتی تھی. آج لکھنا تو چھوڑو، سننے کا موقع نہیں، اور سننا تو چھوڑو دیکھنے کا موقع نہیں، اور دیکھنا تو چھوڑو پڑھنے کا موقع نہیں، اور پڑھنا تو چھوڑو قرآن بولنے کا موقع نہیں. پہلے لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتی تھی، اور کب تک لکھتی تھی جانتے ہو؟ اللہ، شادی تک. کب تک؟ شادی تک. یہاں تک کہ شادی میں لڑکی کو جو قرآن دیا جاتا تھا وہ اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا دیا جاتا تھا، اور یہ بتایا جاتا تھا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ لڑکی قرآن پڑھنا جانتی ہے. ہماری لڑکیوں کو تو الحمدللہ موبائل سے فرصت نہیں ہے، بیچاری کہاں پڑھے گی. اور لڑکیوں کو موبائل سے فرصت کیوں ملے؟ لڑکی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں، قرآن کریم کی آج تم نے جو حالت بنائی ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، تمام کے تمام بڑے چھوٹے جوان
اس میں حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی بیٹھا ہے، لیکن اللہ کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر کہو تم میں کس نے آج قرآن کی تلاوت کی؟ تم تمام لوگوں میں کس نے آج اللہ کا قرآن سنا؟ تم تمام لوگوں میں سے کس نے آج اللہ کے کلام کو چوما ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو اسی قوم کے بارے میں میرا محبوب قیامت کے دن 1,24,000 نبیوں کے سامنے اللہ کی عدالت میں کہے گا میرا رب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ 4-4 5-5 گھنٹہ 24 گھنٹہ ان کو فیس بک چلانے کا ٹائم تھا، انسٹا چلانے کا ٹائم تھا، ٹیلی گرام چلانے کا ٹائم تھا، موبائل چلانے کا ٹائم تھا، لیکن قرآن پڑھنے کا